रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर सी बैनुल-अक़वामी तजारत में क्लासिकल और जो तकाबली मसारिफ़ के नज़रियात हैं वो हाफ़ चैप्टर हमारे पास रह गया है। ठीक है, बाकी हम कोर्स जो है उससे 1.5 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा हमने पढ़ भी लिया। आज जो है वो मैं ज़र के चैप्टर को रिवाइज़ जो है इसमें जो मुश्किल चीज़ें थी उनको रिवाइज़ करने जा रही हूँ। तो ज़र के चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी ज़र की तलब, कि ज़र को क्यों तलब किया जाता है। लोग कितनी रकम नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं, और जितनी लोग नकद रकम अपने पास रखने की ज़्यादा ख्वाहिश करेंगे उतनी ही ज़र की तलब भी बढ़ जाएगी, और जितनी कम रकम नकदी की शक्ल में रखना चाहेंगे ज़र की तलब भी उस कदर कम हो जाएगी। ज़र की तलब का इन्हिसार किस शय पर है, ज़र को लोग क्यों तलब करते हैं। लोग हाउस होल्ड मोटिव्स के लिए, घरेलू मकासद को पूरा करने के लिए लोग ज़र को तलब करते हैं। अपनी आमदनी में से लोग रोज़मर्रा के अखराजात, अशाए खुर्दनोश, लिबास, रहाइश वगैरह के अखराजात पूरा करते हैं। इस मकसद के लिए वो नकद रकम अपने पास रखना चाहते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जिस शख्स की आमदन ज़्यादा होती है उसका ख़र्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ सहूलियात और तईशात के लिए ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है। और अगर कोई शख्स गरीब होगा तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी महदूद होंगी और उसको अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए कम रकम की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हों तो उनको नकद रकम रखने की ज़्यादा ख्वाहिश होगी बसूरत दीगर कम। बहरहाल हर शख्स अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर सर्फ करने के लिए ज़र नकद को तलब करता है। कारोबारी लोग भी ज़र नकद को तलब करते हैं, कारोबारी ज़रूरियात के लिए, बिज़नेस मोटिव्स के लिए। क्यों? कारोबारी हजरात रोज़ाना खाम माल की जैसे कि ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उन्हें मंडियों से माल लाना पड़ता है, उन्हें बार बर्दारी, मशीनों की मुरम्मत, महसूलात यानी टैक्सों का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जिस मकसद के लिए उन्हें हर वक्त ज़र नकद की ज़रूरत होती है। इस तरह से अगर कारोबार में मंदा हो और अशिया की फ़रोख्त कम हो जाए तो इस सूरत में भी मंडी में अदायगी करने के लिए उन्हें रुपए की ज़रूरत होती है। जितना उनका बड़ा कारोबार होगा उसी कदर ज़र नकद की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि रुपए की गर्दिश को बढ़ा कर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। कर्ज़ के कारोबार में लोग हर वक्त अपने पास ज़र नकद रखना चाहते हैं। फिर मुहर्रिक पेशबंदी यानी प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए भी लोग ज़र को नकद की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ लोग बुरे वक्त का मुकाबला करने के लिए रुपए को नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं, या फिर लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह, आला तालीम, बीमारी, हादसा या किसी हंगामी सूरत हाल से दो चार होने के लिए भी हर वक्त ज़र नकद को अपने पास रखना चाहते हैं। इस तरह से कारोबारी लोग भी नागानी अखराजात के लिए अपने पास ज़र नकद रखना चाहते हैं, क्योंकि कारोबार में ख़तरात उनको मोल लेने पड़ते हैं। ख़तरे के पेश नज़र भी उन्हें ज़र नकद की ज़रूरत होती है। इस तरह अगर एक शख्स मोहतात तबीयत का है तो बुरे वक्त के लिए अपने पास काफ़ी रुपए को संभाल के रखता है। बाज़ औक़ात लोग बख़ील भी होते हैं, ख़र्च नहीं करते और ज़र नकद को अपने पास रखना चाहते हैं। ये जो तीनों मकासद थे, जिसमें घरेलू मकासद, कारोबारी ज़रूरियात या मुहर्रिक पेशबंदी, इनको हम कहते हैं ज़र की मामलाती तलब। इसका इन्हिसार जो है वो आमदनी पर है और इनका आपस में तकसीरी ताल्लुक़ है, यानी आमदनी बढ़ेगी तो ज़र की मामलाती, ज़र के लिए जो मामलाती तलब है वो भी बढ़ जाएगी, बसूरत दीगर कम हो जाएगी। फिर जो ज़र को तलब किया जाता है नकद शक्ल में, मुहर्रिक या तखमीन या सट्टाबाजी के लिए भी लोग तलब करते हैं। स्पेकुलेशन मोटिव्स के लिए भी बाज़ लोग सट्टाबाजी के लिए भी ज़र को नकद की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। सट्टाबाजी में कीमतों का उतार चढ़ाव के ज़रिए कारोबार करके ये लोग नफ़ा कमाते हैं। एक सट्टाबाज हर वक्त अशिया की कीमतों को जहन में रखता है। जिन अशिया की कीमतें गिर रही होती हैं वो उस वक्त उन्हें ख़रीद लेता है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे फ़रोख्त करके नफ़ा कमाता है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं होता कि किस वक्त किस चीज़ की कीमत कम हो जाए, इसलिए वो हर वक्त रुपये को वाफर मिकदार में नकद शक्ल में अपने पास रखता है, ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त कर सके। इस तरह से सट्टाबाज बाज़ार हिस्से में हिस्सेस की शेयर्स, जिसे मैंने आपको पीछे हमने पढ़ा भी था, कीमतों के उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखकर हिस्सेस का कारोबार भी करते हैं। जिस कंपनी के हिस्सेस की मालियत किसी वजह से कम हो रही हो उन हिस्सेस को ख़रीद लिया जाता है, और जिस वक्त उनकी कीमतों में इजाफा हो जाए उस वक्त उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है। इस तरह से वो नफ़ा कमाते हैं। बस कारोबारी लोग सट्टाबाजी के लिए हर वक्त नकद रुपये अपने पास रखते हैं, और जो ही किसी शय की कीमत उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है वो चीज़ को ख़रीद लेते हैं। ज़र की इस किस्म की तलब को क्या कहते हैं? तखमीनी तलब, स्पेकुलेटिव डिमांड, या MSD के से इसे डिनोट करते हैं। इसका इन्हिसार शरह सूद पर है। शरह सूद कम हो तो ज़र की तखमीनी तलब बढ़ जाती है, शरह सूद ज़्यादा हो तो ज़र की तखमीनी तलब कम हो जाती है। इनमें आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है।
اس کے بعد جو ہے وہ قدر زر کا ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ ایکچوئل میں آپ کو نظریہ مقدار زر خاص طور پہ ریوائز کرانا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک نیا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زر کی قدر سے کیا مراد ہے؟ زر کی قوت خرید، یعنی زر کی مدد سے جتنی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں اسے زر کی قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زر کی قوت یعنی زر کی ایک اکائی کے بدلے میں اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہو۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو زر کی قدر کم ہوگی اور اس کی قوت خرید کم ہوگی، اور اگر قیمتیں کم ہیں تو زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ زر کی معاملاتی رفتار گردش اور زر کی آمدنی رفتار گردش، ان دونوں کو ریوائز کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا۔ زر کی معاملاتی رفتار گردش اور آمدنی رفتار گردش، یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے اس چیپٹر میں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ زر کی رفتار گردش سے معاملاتی رفتار گردش سے مراد کیا ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے اشیاء و خدمات کی کل کتنی مقدار خریدی یا بیچی جاتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر میں ایک نوٹ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ اگر سال بھر میں ایک نوٹ 10 مرتبہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے، یعنی وہ 10 بار اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس کی معاملاتی جو طلب ہے رفتار گردش 10 ہوگی۔ زر کی معاملاتی جو رفتار گردش ہے اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں V = PT/M۔ یہاں پر V جو ہے وہ زر کی رفتار گردش، P شے کی قیمت، T جو ہے اشیاء کی مقدار اور M جو ہے وہ زر کی مقدار کو ڈینوٹ کریں گے۔ زر کی آمدنی رفتار گردش سے کیا مراد ہے کہ زر کی کل مقدار قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ کرتی ہے۔ جس قدر قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اسی قدر زر کی آمدنی رفتار گردش بھی بڑھ جائے گی، اور اس کا فارمولہ کیا ہے؟ VY زر کی آمدنی رفتار گردش ویلاسٹی آف انکم = خالص قومی آمدنی نیشنل نیٹ پروڈکٹ ڈیوائیڈڈ بائی زر کی مقدار یا M، ٹھیک ہے۔ یہ دو ٹاپک جو ہیں شارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک لانگ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے نظریہ مقدار زر، ٹھیک ہے۔ پروفیسر ٹازک نے اسے پیش کیا تھا اور کیا کہتے ہیں اگر مقدار زر کو دگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، بشرطیہ کہ دیگر امور بدستور رہیں، اور اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی نصف ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اسے ریوائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پروفیسر ٹازک نے کیا کہا؟ اگر مقدار زر کو دگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دگنا ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، بشرطیہ کہ دیگر امور بدستور رہیں، اور اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی اور زر کی قدر دگنی ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ فرض کریں زر کی کل مقدار 100 ہے اور اشیاء کی بھی مقدار 100 ہے، تو ایک چیز کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 روپیہ۔ آپ 100 کو ڈیوائڈ کر دیں گے 100 سے۔ اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر دگنا کر دیں یعنی 200 کر دیں، اب وہی 100 جو چیزیں ہیں وہ 200 روپے کے بدلے میں خریدی جائیں گی، لہٰذا جو ایک چیز کی قیمت ہے وہ 200 / 100 = 2 یعنی 2 روپے ہوگی۔ اسی طرح سے اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر 300 کر دیا جائے تو اور وہی 100 چیزیں 300 روپے میں خریدی جائیں تو ایک شے کی قیمت جو ہے وہ 3 روپے ہوگی۔ اب اگر اسی زر کی مقدار کو کم کر کے 50 روپے کر دیں، وہی 100 چیزیں 50 روپے میں خریدی جائیں گی تو اشیاء کی قیمتیں نصف رہ جائیں گی اور زر کی قدر جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ پروفیسر فشر نے جو ہے وہ اسے فارمولے کے ذریعے سے بھی ڈینوٹ کیا۔ کیسے؟ قیمتیں جو ہیں وہ کس کے ایکول ہیں کہ قانونی زر × قانونی زر کی رفتار گردش پلس اعتباری زر ضرب اعتباری زر کی رفتار گردش ہول ڈیوائیڈڈ بائی اشیاء و خدمات کی مقدار۔ P کس کے ایکول ہے؟ MV + M' ڈیوائیڈڈ بائی T۔ M کیا ہے؟ زر کی مقدار، V کیا ہے؟ قانونی زر کی رفتار گردش پلس M' اعتباری زر کی مقدار، V' اعتباری زر کی رفتار گردش، T اشیاء و خدمات کی مقدار، ٹھیک ہے، اور P جو ہے وہ ڈینوٹ کرے گا قیمتوں سے۔ یہاں پر ہم اعتباری زر اور اس کی رفتار گردش کو کانسٹنٹ جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں، تو M' V' ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ بچ جائے گی P = MV / T۔ فشر نے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں ہر قسم کے زر کو شامل کیا، یعنی وہ تمام زر جو حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتا ہے ضرب اس کی رفتار گردش، اس کے ساتھ اعتباری زر کی مقدار، اعتباری زر جو کہ اعتبار کی بنیاد پہ گردش کرتا ہے، یعنی تجارتی بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں ضرب ان کی رفتار گردش۔ چونکہ تجارتی بینکوں کے چیک بھی خرید و فروخت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے
اس لیے ان کو بھی زر کی مقدار میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس مساوات میں جو دوسری چیز اشیاء و خدمات کی مقدار ہے جو کہ ملک میں پیدا ہوتی ہے اور لین دین میں کام آتی ہے، یعنی ان کو زر کی مدد سے خریدا جاتا ہے۔ فارمولے میں جن امور کو بدستور فرض کیا گیا ان میں قانونی زر کی رفتار گردش، اعتباری زر کی رفتار گردش اور اشیاء و خدمات کی مقدار شامل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ اشیاء و خدمات کی اگر مقدار بڑھ جائے گی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور اشیاء و خدمات کی مقدار اگر کم ہوگی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار کو دگنا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، پہلے تو 100/100 تو 1 آ جائے گا، اگر دگنا کریں یعنی 200/100 تو شے کی قیمت 2 روپے ہوگی، اگر 3 گنا کریں گے تو شے کی قیمت 3 روپے ہوگی، اگر نصف کر دیں گے تو قیمت جو ہے 0.50 پیسے رہ جائے گی۔ یعنی کہ اگر زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہ آئے اور اشیاء و خدمات میں بھی تبدیلی نہ آئے تو زر کی مقدار کو دگنا کرنے سے قیمتیں 2 گنا ہو جاتی ہیں، اور زر کی مقدار کو نصف کرنے سے قیمتیں نصف جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ نیکسٹ میں نظریہ مقدار زر کے مفروضات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے مفروضات بہت ہی آسان سے ہیں، آپ نے یہاں پہ ابھی دیکھا ہی ہے کہ قانونی زر، اعتباری زر، اشیاء و خدمات کی مقدار، یہ 3 چیزیں تو آپ نے فارمولے میں بھی دیکھ لیں۔ قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے، اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے اور اشیاء و خدمات کی مقدار نہ بدلے، یہ 3 مفروضے جو ہیں وہ ہمیں فارمولے میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس نظریے کا پہلا مفروضہ کہ صرف زر کی مقدار میں تبدیلی آئے، زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہ آئے، یعنی ایک نوٹ سال میں جتنی دفعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے اس کی گردش اتنی ہی رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ پھر اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے۔ اعتباری زر کون سا تھا؟ بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں۔ اس نظریے میں یہ فرض کیا گیا کہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یعنی یہ تمام اشیاء سال بھر میں جتنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بالالفاظ دیگر اعتباری زر سال بھر میں جتنی بار گردش کرتا ہے اتنی بار کرے اور اس کی رفتار گردش تبدیل نہ ہو۔ پھر اشیاء و خدمات کی مقدار نہ تبدیل ہو۔ تمام قسم کی اشیاء و خدمات کا لین دین زر کی بدولت ہوتا ہے، لہٰذا یہ فرض کیا گیا کہ ملک بھر میں ہر قسم کی اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ان کی مقدار میں تبدیلی قیمتوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ کیونکہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ قیمتوں میں کمی کا باعث بنتا ہے اور ان کی مقدار میں کمی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس لیے فرض کیا گیا کہ ان کی مقدار میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ پھر براہ راست تبادلہ کا معیار۔ براہ راست تبادلہ کا معیار کسی لحاظ سے وہ تبدیل نہ ہو، یعنی لوگ چیزوں کا براہ راست لین دین موجودہ سطح سے کم و بیش نہ کریں، کیونکہ اگر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت زر کے ذریعے نہیں ہوگی تو نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ پھر دفینوں کی مقدار نہ بدلے۔ لاسٹ مفروضہ، ملک میں دفینوں کی مقدار میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اگر لوگ اپنی زیر زمین دبائی ہوئی دولت کو نکال لیتے ہیں تو زر کی مقدار بڑھ جائے گی اور نظریہ غلط ثابت ہوگا۔ بس یہ مفروضات درست ہوں گے تو پھر زر کی مقدار کو دگنا کرنے سے قیمتیں دگنا ہوگی اور زر کی مقدار کو نصف کرنے سے قیمتیں آدھی رہیں گی اور زر کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نظریے پر جو تنقید کی گئی اس میں پہلی تنقید تو یہ تھی کہ نظریے کے مفروضات درست نہیں ہیں۔ اس نظریے پر جو پہلا اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ نظریے کے مفروضات عملی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فرض کیا گیا کہ اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں تبدیل ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ بہت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات فصلیں بہتر پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے اشیاء و خدمات کی مقدار میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ یکساں نہیں رہتی۔ پھر زر کی مقدار اور رفتار گردش کا باہمی تعلق ہے۔ ہم نے کہا کہ زر کی مقدار کو دگنا کریں تو قیمتیں بھی دگنی ہوتی ہیں، لیکن رفتار گردش یہاں پر فرض کیا گیا کہ تبدیل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب زر کی مقدار دگنی ہوگی تو رفتار گردش جو ہے وہ تبدیل، ان کا آپس میں لازم اور ملزوم جو ہے وہ رشتہ ہے۔ اگر زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کی گردش بھی بدل جائے گی۔ زر کی گردش کو اس کی مقدار سے علیحدہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے زر کی مقدار اور قیمتوں کا تناسب درست نہیں۔ اس نظریے میں یہ بتایا گیا کہ زر کی مقدار کو دگنا کریں تو قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی مقدار کو نصف کیا جائے تو قیمتیں بھی آدھی رہ جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زر کی مقدار کو بڑھایا جائے تو قیمتیں ضرور بڑھتی ہیں، لیکن اس نسبت سے نہیں جس نسبت سے نظریے میں فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر زر کی مقدار کو کم کر دیا جائے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس نسبت سے نہیں جیسا کہ نظریے میں بیان کیا گیا، کیونکہ قیمتوں پر زر کی مقدار کے علاوہ بھی کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم وسائل کا بہتر استعمال کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے زر کی مقدار میں اضافہ کر کے جو ذرائع ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمتیں بڑھنے کے بجائے الٹا گرنے لگ پڑتی ہیں۔
یہاں پر ایک تنقید یہ کی گئی کہ رفتار گردش کی اصطلاحی درست نہیں۔ پروفیسر مارشل لفظ گردش زر پر اعتراض کہ ان کے نزدیک اس کے بجائے لفظ طلب کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ پھر زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتوں کا بالواسطہ تعلق، اس نظریے میں مقدار زر اور قیمتوں میں براہ راست تعلق بیان کیا گیا، حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زر کی مقدار بدلنے سے شرح سود بدلتی ہے، پھر اس کی وجہ سے سرمایہ کاری بدلتی ہے، سرمایہ کاری میں تبدیل سے اشیاء کی رسد بدلتی ہے اور اس کی وجہ سے قیمتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ متحرک حالات میں یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ساکن حالات میں تو یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے لیکن متحرک حالات میں نہیں۔ کیوں؟ جب ملک میں جو ہے وہ اگر معاشی حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر یہ نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ عالمی اقتصادی بحران سب سے بڑا جو اس پر اعتراض تھا وہ پروفیسر کراؤتھر نے کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ سکتی تو 1930 کا عالمی اقتصادی بحران کبھی نہ آتا۔ بحران محض قیمتوں کے گرنے کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ قیمتیں اتنی اس وقت گر چکی تھیں کہ کارخانے داروں کے مصارف پیدائش بھی پورے نہیں ہو رہے تھے، یعنی انہوں نے کارخانے بند کر دیے جس سے پوری دنیا میں بے روزگاری پھیل گئی۔ صرف امریکہ میں 3 کروڑ افراد بے روزگار ہو گئے۔ پروفیسر کراؤتھر یہ کہتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر قیمتیں بڑھائی جا سکتی تو پھر دنیا میں بحران کیوں آیا؟ کیوں نہ زر کی مقدار کو بڑھا کر قیمتوں کو بڑھا لیا گیا۔ پھر وہ خود ہی نتیجہ خیز کرتے ہیں کہ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہوں تو زر کی مقدار کو کم کر کے انہیں کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قیمتیں گر رہی ہیں تو زر کی مقدار کو بڑھا کر انہیں بڑھایا نہیں جا سکتا۔ پھر زر محض آلہ مبادلہ نہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، زر جو ہے وہ ذخیرہ قدر کا کام بھی کرتا ہے، اسے لوگ تخمینی معاملاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ لاسٹ پر جو ہے وہ زر کی طلب اور رسد کا نظریہ، یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ زر کی قدر کا تعین کہاں ہوگا جہاں پر زر کی رسد اور طلب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ زر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ زر کی قدر کس وجہ سے بڑھتی ہے اور کس وجہ سے کم ہوتی ہے؟ زر کی مقدار، جتنی زر کی مقدار زیادہ ہوگی زر کی قدر جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی، جتنی زر کی مقدار کم ہوگی زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ اشیاء و خدمات کی مقدار، جتنی اشیاء و خدمات کی مقدار زیادہ ہوگی زر کی قدر جو ہے اس میں وہ بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ قیمتیں اشیاء کی کم ہو جائیں گی۔ اگر کسی ملک میں اشیاء و خدمات کم پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی، زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ زر کی رفتار گردش جتنی زیادہ ہوگی زر کی مقدار بھی اتنی زیادہ ہوگی، زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جتنی آبادی زیادہ ہوگی اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی، زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ ضروریات زندگی کی طلب، اگر ناگہانی طور پر کسی وجہ سے ناگہانی طور پر ضروریات زندگی کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ پھر بجٹ کی نوعیت، اگر حکومت کی سال بھر کی آمدنی خرچ کے مقابلے میں کم ہو تو حکومت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا تو نئے ٹیکس لگاتی ہے یا پھر نئے نوٹ چھاپ کر اس کمی کو پورا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ بیرونی اگر کسی ملک کی برآمدات کم ہوں اور درآمدات زیادہ ہوں تو اس کی نسبت درآمد برآمد غیر موافق ہوگی، جس کی وجہ سے حکومت کو درآمدات میں کمی کرنے کے لیے ان پر بھاری ٹیکس لگانا پڑے گا۔ نتیجے کے طور پر درآمدات کی قیمتیں بڑھیں گی۔ جب درآمدات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو صنعتی خام مال بھی بڑھ جاتا ہے، برآمدی اشیاء مہنگی ہوتی ہیں تو زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات کن لوگوں پر کیسے ہوتے ہیں؟ کاشتکار پر کیسے ہوتے ہیں؟ کاشتکار جو ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ زر کی قدر کم ہو، یعنی قیمتیں زیادہ ہو، اس کی جو اگائی گئی اشیاء ہیں، اجناس ہیں، ان کی قیمتیں مارکیٹ میں زیادہ ہوں، اس کا اسے فائدہ ہوگا۔ پھر تاجر اور صنعت کار بھی یہ چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہوں، یعنی زر کی قدر کم ہو۔ مزدور کیا چاہتا ہے؟ اس کی اجرت فکس ہوتی ہے، مقرر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں، ٹھیک ہے، کم ہوں گی تو اسے فائدہ ہوگا۔ پھر مقرر آمدنی والے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ صارفین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں۔ قرض خواہ اور مقروض، قرض خواہ قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مطلب یہ کہ زر کی قدر کم ہو رہی، قرض خواہ جس نے رقم ادھار دی ہے اسے نقصان ہوگا، کیونکہ جب اس نے رقم کو دیا تھا اس وقت زر کی قدر زیادہ تھی، جب اسے ملے گی تو زر کی قدر کم ہو چکی ہوگی۔ اس کے برعکس مقروض کو فائدہ رہتا ہے۔ پیدائشی اشیاء پر اثر، اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کارخانہ داروں کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا منافع کے لالچ میں اشیاء کی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے، جس سے ملک میں اشیاء کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گرتی ہوئی قیمتوں کے دوران ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور پیداوار کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم دولت پر اس کا کیا اثر ہے کہ تقسیم دولت پر اگر تو قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مزید کارخانے دار ایسے صنعت کار مزید امیر ہو جائیں گے، غریب تر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی تو پھر غریب لوگوں
بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ روزگار پر اثر کس طرح سے پڑے گا؟ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سرمایہ کاری بڑھے گی، روزگار بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ قیمتیں کم ہوں گی تو پھر سرمایہ کاری کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کون سا رخ زیادہ مفید ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ زر کی قدر کا کم ہونا جو کسی ملک کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس صورت میں زیادہ اجناس پیدا ہوں گی، زیادہ صنعتی خام مال پیدا ہوگا، روزگار بڑھے گا، سرمایہ کاری ہوگی اور لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ ہمارے پاس یہی کوشچن ہوم ورک بھی میں نے دیا، نظریہ مقدار زر کی مکمل وضاحت جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس ٹاپک میں کچھ بھی مشکل لگا تو مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اپنی، اور مجھے وہ اس کو 24 آورز میں چیک بھی کروانا ہے۔ اللہ حافظ۔